अहम खबर आपको दें, पनामा केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। वो केस जिसके फैसले का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, उसका फैसला कल सुनाया जाएगा। पनामा केस जिसका फैसला महफूज कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि कल तारीख के सबसे बड़े केस का फैसला सुनाया जाएगा। पनामा केस जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महफूज किया गया, तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया गया, और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी की नजरें इस केस पर लगी हुई हैं, इस केस के फैसले पर लगी हुई हैं। तमाम सियासतदान इस केस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये केस पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। अब देखना ये है कि कल फैसला क्या आता है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। सबसे बड़े केस का बड़ा फैसला कल सुनाया जाएगा। पनामा केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। ये फैसला 21 जुलाई को महफूज किया गया था। आपको बताएं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील, इसहाक डार के वकील, हसन और हुसैन नवाज के वकील, और इसके अलावा अपोजिशन की जानिब से जो वकला थे उनके दलाइल मुकम्मल हुए, और दलाइल मुकम्मल होने के बाद 5 दिन के अंदर ये दलाइल मुकम्मल हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किया गया। और सियासतदानों की जानिब से ये जोर दिया जा रहा था कि जल्द अज जल्द पनामा का फैसला सुनाया जाए, और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि कल पनामा केस का फैसला सुनाया जाएगा। सबसे बड़े केस का बड़ा और तारीखी फैसला कल सुनाया जाएगा। देखना यह है कि कल क्या फैसला होगा, क्योंकि चहमगोइयां हो रही थी और तज्जियाकारों की जानिब से यह भी कहा जा रहा था कि या तो ये केस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाएगा, या फिर वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल किया जाएगा। लेकिन अब ये फैसला कल सुनाया जाएगा, और कल ही देखना है कि फैसला क्या आता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम। इमरान, क्या अपडेट्स है आपके पास? कल कब तक ये फैसला सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, जो हमें ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पनामा केस का फैसला जो 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज किया था, कल वो 11:30 बजे जो है वो सुनाया जाएगा। और इस हवाले से तमाम तर जो है वो जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल करने की हदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। 21 जुलाई को आखिरी समाअत हुई थी, जब GIT की रिपोर्ट जो है वो 10 जुलाई को अदालत में पेश की गई थी, और फिर 5 समाअतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को पनामा केस के फैसला जो है वो महफूज किया था। और अब आज तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जो ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो महफूज किया था, कल 11:30 बजे ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। ठीक है इमरान वसीम, आपने कहा कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं इस फैसले के लिए, तो वो कौन सी तैयारियां हैं जिन्हें मुकम्मल किया गया है? जी बिल्कुल, जो तैयारियों के हवाले से ये है कि ये जो सिक्योरिटी के इंतजामात करने हैं, उस हवाले से भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुतल्लिका इदारों को हदायत जारी कर दी हैं, जबकि फैसले के हवाले से भी जो है वो फैसला लिखा जा चुका है, और उसकी जो नोक पलक थी वो भी दुरुस्त की जा चुकी है। और कल ये फैसला जो है, जो कि 21 जुलाई को महफूज किया था 3 रुकनी बेंच जिसकी जस्टिस इजाज अफजल खान से सरबराही कर रहे थे, वो कल 11:30 बजे खुली अदालत में सुनाया जाएगा। और ये फैसला इस बात का तयन करेगा कि आया कि वजीर आजम पाकिस्तान आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल होते हैं या नहीं। इसके अलावा जो वजीर खजाना इसहाक डार हैं और कैप्टन सफदर हैं, उनकी अहलियत का फैसला भी इसी फैसले के जरिए होगा, और ये भी तय होगा, ये बात सामने आएगी आया कि पनामा केस का जो मामला है, जो लंदन के 4 फ्लैट का इशू है, आया कि वो उसे नैब को भिजवाया जाता है कि उस पर रेफरेंस दायर किया जाए। ये तमाम बातें कल फैसले से वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा इमरान, ये बताएगा, इससे पहले जब GIT की रिपोर्ट पेश होनी थी और उस रिपोर्ट पर समाअत का सिलसिला शुरू होना था, तो हमने देखा कि गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात देखने में आए थे। अब तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? क्या तैयारियों का आगाज अब से कर दिया गया या सुबह से होगा? तैयारियों का आगाज जो सिक्योरिटी इदारे हैं, या जो हिसास IP का जो इदारा है, उन्होंने आज सुबह से ही ये इंतजामात करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये चहमगोइयां और ये बातें हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। जो सहाफ़ी हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मुतल्लिका लोग हैं या जो वकला हैं कि जुमे को पनामा केस का फैसला आ सकता है, और इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्होंने अपने इंतजामात को अपनी शक्ल देना शुरू कर दी थी। और अब जो है ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पनामा केस का जो फैसला है वो कल सुनाया जाएगा, और 11:30 बजे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनाएगी, और इसमें ये फैसला किया जाएगा कि आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ आर्टिकल 62-63 पर नाअहल होते हैं या नहीं।
ٹھیک ہے، عمران وسیم ہمارے ساتھ رہی ہے. ہم اپنے ناظرین کو بڑی خبر دے رہے ہیں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. سب سے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ کل 11:30 بجے سنایا جائے گا. 21 جولائی کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب 28 جولائی کو 11:30 بجے دن کے وقت یہ فیصلہ سنایا جائے گا. کیا یہ شارٹ آرڈر ہوگا یا ڈیٹیل فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں پتا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ 11:30 بجے آنے والا ہے. ساری قوم کی نظریں اس فیصلے پر ہیں. گزشتہ روز ہی عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ ایک درخواست کی تھی کورٹ سے کہ جو بھی فیصلہ ہے اس کو جلد سنایا جائے، کیونکہ پوری قوم کی نظریں اس وقت اسی فیصلے پر لگی ہوئی ہیں اور سارا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ ایک سٹینڈ سٹل پر ہے، کیونکہ سب کو انتظار ہے کہ سپریم کورٹ کل کیا فیصلہ سناتی ہے. سپریم کورٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 11:30 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا. عمران وسیم ہمارے نمائندے لائن پر موجود ہے. عمران، کیا کوئی ایسی ہدایات سامنے آئی ہیں کہ کس کس کو وہاں پر ہونا ضروری ہے، یا جو پٹیشنرز ہیں ان کو کہا گیا ہو کہ وہ اپنی حاضری یقینی بنائیں اس وقت؟ جی بالکل، جب یہ کاز لسٹ جو ہے وہ ایشو کی جائے گی پاناما کیس کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ آٹومیٹک ایک میسج جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. جتنے بھی وکلا ہیں جو اس کیس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں انہیں میسج جو ہے وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے کہ کل ان کے کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے یا ان کے کیس کی سماعت ہونی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر عمران وسیم ہمارے ساتھ رہے گا. کامران خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پریزیڈنٹ ہے دنیا میڈیا گروپ کے. کامران خان صاحب، کل فیصلہ سنایا جا رہا ہے 11:30 بجے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ہی کی توقعات تھیں کہ کل ہی فیصلہ سنایا جائے گا؟ وہ میں بنا رہا ہوں کہ کیا کیا آ سکتے ہیں. جی خان صاحب، آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی خان صاحب، کل 11:30 بجے فیصلہ آنے والا ہے. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. کیا کہیں گے آپ کو بھی امید تھی کہ کل ہی فیصلہ آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے پاکستان کی اس وقت سب سے امپورٹنٹ انتظار اور سب سے بڑا سسپینس جو ہے وہ یہی فیصلے کے حوالے سے تھا، اور اس کی آگاہی ظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی تھی. اسی لیے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ان 3 ججز نے دن رات کام کر کے اس فیصلے کو مرتب کر لیا ہے، اور اس قومی سسپینس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جلد از جلد فیصلہ سنانے کا جو ان کا انداز ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اب اس فیصلے کو مزید ڈیفر نہیں کیا جا سکتا، اس کو روکنا ہی نہیں ہے، اس کو تعطل کا شکار نہیں کرنا. اس لیے اس کو اب فوری طور پہ یہ یقینی طور پہ ایک بڑی اچھی خبر ہے. اس لحاظ سے پازیٹیو خبر ہے کہ سسپینس ختم ہوگا. اس لحاظ سے پازیٹیو خبر ہے کہ قوم کو پتہ چل جائے گا کہ آگے کی سمت کیا ہونی ہے. اس لحاظ سے بہت یہ پازیٹیو خبر ہے کہ بہرحال یہ پاناما کیس کا ایک بہت اہم باب جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا، کیونکہ ابھی پاناما کیس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کئی اور کیسز چل رہے ہیں. عمران خان کا کیس ہے جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کی زیر سماعت ہے، مگر یہ ایک بہت اچھا راست قدم اٹھایا ہے سپریم کورٹ نے کہ جلد از جلد اس فیصلے کا اعلان کر دیا جائے. تو گویا صرف 5 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ مرتب کر لیا ہے اور کل اس کا ظاہر ہے کہ اعلان ہو جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مختصر فیصلہ نہ آئے کہ یہ 5 دن اس پہ لگائے، تو ہو سکتا ہے کہ تفصیلی فیصلہ ہی آ جائے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پاناما کیس کا فیصلہ آیا تھا 5 رکنی بینچ کا، اس میں کچھ تنقید یہ ہوئی تھی کہ 2 مہینے لگا دیے گئے اس کو لکھنے میں، اور 2 مہینے جو ہے قوم جو ہے وہ سسپینس میں رہی. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ بہرحال فیصلہ تو آنا ہی تھا. اب یہ فیصلہ خیال یہ تھا کہ گویا ہو رہی تھی کہ شاید یہ 14 اگست کے بعد آئے گا، لیکن اب کیونکہ یہ باقاعدہ پتہ چل گیا ہے، آفیشلی پتہ چل گیا ہے، سپریم کورٹ کا اعلامیہ آ گیا ہے کہ کل 11:30 بجے سنایا جائے گا، تو یہ قومی سسپینس کے خاتمے کا دن ہے کل کی حد تک. اس کے بعد آگے یقینی طور پہ اس کی آگے ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ اس فیصلے میں سامنے آئیں گی کہ اس کے آگے کیا کچھ ہونا ہے. لیکن وقتی طور پہ یہ کم از کم ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوگا. تو اس حوالے سے کل ہم اس تک پہنچ جائیں گے اور یہ ایک اچھی اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. کامران خان صاحب، وزیر اعظم ملک میں ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کل کے فیصلے پر؟ ہمارا رابطہ شاید منقطع ہوا ہے کامران خان صاحب سے. ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ رابطہ کریں کامران خان صاحب سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. سب سے بڑے کیس کا فیصلہ کل سنا جائے گا 11:30 بجے. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آنے والا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب. مجیب الرحمان شامی صاحب، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، کل فیصلہ آئے گا 11:30 بجے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، اور جب یہ خبر آئی کہ بینچ جو ہے اس کے
2 جج صاحبان جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوں گے، یا ایک صاحب جو ہیں وہ رخصت پہ جا رہے ہیں اور 11 اگست تک رخصت پہ رہیں گے، تو ایک قسم کی مایوسی سی لوگوں میں پھیل گئی تھی، اور اتنا طویل انتظار کرنے پر لوگ تیار نہیں تھے، اور ہر شخص یہ امید لگا رہا تھا کہ جو بھی صورت ہے یہ فیصلہ آ جانا چاہیے تاکہ ایک مخمصے کی صورت ختم ہو۔ اور آج چودھری نثار علی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پر وہ بضد تھے کہ مجھے آج یہ پریس کانفرنس کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ آ رہا ہے، اور ان کی ٹائمنگ جو تھی وہ اس لحاظ سے درست تھی، کیونکہ اگر فیصلہ آنے کے بعد وہ اظہار خیال کرتے تو اس طرف کوئی اس طرح توجہ نہ ہوتی، تو انہوں نے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بھی بالکل بروقت بیان کر دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کل کیا فیصلہ آتا ہے۔ اس فیصلے کے ہماری سیاست پر اور ہماری تاریخ پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے سے کوئی ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، یا ایک فضا جو ہے وہ بے سکون ہوتی ہے، اور اس سے ایک مزید سلسلہ واقعات جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا شامی صاحب، جیسا کہ سپریم کورٹ نے بہت جلدی اعلان کر دیا فیصلے کا، کل فیصلہ آئے گا، کیا لگتا ہے آپ کو اتنے شارٹ ٹرم میں ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا اور اب اس کا اعلان کیا جائے گا کل، تو مختصر فیصلہ آئے گا یا فیصلہ تفصیل سے آئے گا؟ نہیں، میرا تو خیال ہے فیصلہ مختصر فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال تفصیل سے ہی فیصلہ آئے گا، کیونکہ کئی دن گزر چکے ہیں اور سماعت بھی کافی دیر تک جاری رہی ہے، دنوں تک جاری رہی ہے، تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تفصیل سے ہی آنا چاہیے تاکہ دلائل واضح ہو سکیں اور اس پر اچھی طرح سے پھر غور کیا جا سکے اور لوگ اس پہ اظہار خیال کر سکیں اور اس کے بارے میں سوچ سکیں۔ شامی صاحب، وزیر اعظم نواز شریف کا ملک میں ہونا یا نہ ہونا اس فیصلے پر منحصر نہیں ہے آپ کو لگتا ہے، کیونکہ ان کو مدعو تو نہیں کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنانے کے لیے؟ نہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس فیصلہ سننے کے لیے، ان کے وکلاء وہاں موجود ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں آج واپس پہنچ جائیں یا کل واپس پہنچ جائیں، کیونکہ ان کی واپسی بھی متوقع ہے۔ ٹھیک ہے، مجیب الرحمان شامی صاحب، سیکیورٹی کے کافی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ سارے سیاسی لیڈرز بھی وہاں پر پہنچیں گے، ممکنہ طور پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، صبح سے ہی یہ ایک ایکسائٹمنٹ وہاں پر شروع ہو جائے گی، آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ کا جو ٹائم ہے 11:30 بجے اس کے قریب ہی سب کچھ شروع ہوگا وہاں پر؟ دیکھیں، قوم جو ہے وہ واضح طور پر بٹی ہوئی ہے، اور اس کا یعنی پاناما کیس کے حوالے سے بھی مختلف لوگوں کی، مختلف جماعتوں کی اپنی اپنی رائے ہے اور اپنی اپنی نقطہ نظر ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں مسلم لیگ کے حامی جو ہیں وہ ایک اپنی شدت سے ایک اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، انہیں توقع ہے کہ سپریم کورٹ سے نااہلی نہیں ہوگی نواز شریف صاحب کی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی ہے اور دوسری مخالف جماعتیں ہیں، وہ توقع لگا رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف کوئی انتہائی فیصلہ آئے گا، تو یہ دونوں جذبات جو ہیں، دونوں جماعتوں کے اور دونوں گروہوں کے جذبات اپنی اپنی جگہ کافی گرم ہو چکے ہیں، اور اس ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ماحول کو ٹھنڈا رکھا جائے۔ اولاً تو لوگ جو ہیں وہ کم سے کم آئیں، یعنی ان کو اجازت دی جائے زیادہ لوگوں کو وہاں آنے کی، اور جماعتوں کے رہنماؤں پر لازم ہے کہ اپنے کارکنوں کو اپیل کریں کہ وہ حالات جو ہیں ان کو خراب نہ کریں اور ایک دوسرے سے نہ الجھیں، اور سکون کے ساتھ فیصلہ سنیں اور پھر دیکھیں کہ اس کے بعد حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شامی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار ایاز امیر صاحب نے۔ ایاز امیر صاحب، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، کل فیصلے کی گھڑی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہی توقع تھی کہ اسی ہفتے میں ہو جائے گا، زیادہ لمبا نہیں جائے گا۔ کل ورکنگ ہفتے کا آخری دن تھا، تو تھوڑا یہ وہ زیادہ ٹینشن، مطلب سسپینس تھوڑا بڑھ رہا تھا، لیکن کال لسٹ آ گئی ہے، بس یہ ختم ہونے کو جا رہا ہے اور بڑا فیصلہ ہونے کو جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے اس میں آئیں بائیں شائیں کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم جا رہے ہیں، تمام شواہد کہتے ہیں کہ ان کی چھٹی کل ہونے والی ہے، اور میرا اپنا خیال ہے یونانیمس فیصلہ آئے گا، اس میں کوئی ان کی بچت کا کوئی سوال کوئی نہیں۔ مجیب الرحمان صاحب، کیا آپ بھی ایسی توقع کر رہے ہیں کہ شاید وزیر اعظم کے خلاف کوئی فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے، نہ تو میں نے فیصلہ پڑھا ہے، نہ میری کسی جج سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ تو اتنے تیقن کے ساتھ تو کوئی بات کہی نہیں جا سکتی، اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا اپنی اپنی خواہشات کا اظہار ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں، جو ان کی خواہش ہے
کہ وزیر اعظم کے خلاف انتہائی فیصلہ آئے وہ یہی بات کریں گے، اور جن کی خواہش یہ ہے کہ دوسری صورت پیدا ہو وہ اس کے مطابق ادارے خیال کریں گے. لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور خود سپریم کورٹ بن کر فیصلوں کا اعلان نہیں کرنا چاہیے بلکہ فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے. اچھا ایاز امیر صاحب، 5 رکنی لارجر بینچ ہے، فیصلہ سنانے جائے گا کل، تو کیا لگتا ہے آپ کو اگر ویسے ہی ریمارکس ہے جیسے پہلے آئے تھے، 2 ججز نے کہہ دیا کہ نااہل ہیں اور 3 نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اب اکثریت کا فیصلہ مانا جائے گا، اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس 5 رکنی جو فیصلہ کل سنایا جائے گا ججز کی جانب سے؟ دیکھیے نا، ابر جو ہے آلود سے بھی زیادہ گھٹائیں چھائی ہوں، موسم بھی ہے یہاں کا ہو جو اس کا ہے برسات کا، ہوائیں بھی تیز چل رہی ہوں، تو پھر آثار یہی بتاتے ہیں کہ بارش ہوگی. اب پھر کہ جی ہم نے بارش تو کوئی دیکھی نہیں ہے، جب ہوگی تو دیکھا جائے گا، وہ پھر اپنے خیال کی بات ہے. تمام شواہد، تمام اندازے، جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ میں یہ جو ہے ڈسکشن ہوئی، بحث ہوئی، جو دفاع دے سکے یا نہ دے سکے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ جو 2 ججز کا پہلے تھا، 3 ججوں کا مختلف تھا، انہوں نے کہا مزید تحقیقات چاہیے. جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہ گئی. لگتا یہ ہے کہ بارش ہوگی اور وہ جو 2 ججز تھے وہی فیصلہ 5 ججوں کا ہوگا. ایاز امیر صاحب، لیکن اکثر ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بادل آ جاتے ہیں، بالکل موسم بن جاتا ہے بارش والا، لیکن بارش نہیں ہوتی، بادل آگے چلے جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسے، بالکل ایسے ہوتا ہے، بالکل آگے پر جب جو پرانی برسات ہوتی تھی اور اس دفعہ بھی برسات ہو رہی ہے، پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں ہوتا ہے. ہاں نہیں، مطلب اس کو انالوجی کو زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے، لیکن تمام شواہد اس کے آپ شروع سے لے کے جو ہے 5 رکنی بینچ نے جب شروع میں سنے تھے، پھر 3 رکنی بینچ، پھر جے آئی ٹی، پھر یہ جو پچھلے ہفتے جو ہوئی ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی دفاع دے نہیں سکے. یا تو کوئی کہنا یہ دفاع ہے، دفاع کوئی آیا نہیں ہے. قطری خط جو ہیں پتہ نہیں ہوا کا کہاں پہ جھونکوں سے کہاں کے کس سمندر میں غرق ہو گئے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. سچ نامی چیز جو ہے ہمارے وزیر اعظم اور اس کا خاندان پیش نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر موعید پیرزادہ نے. ڈاکٹر موعید پیرزادہ صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے آپ دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے جب چودھری نثار نے پریس کانفرنس کی، تب آپ نے کہا تھا کہ یہ 2 گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ کاز لسٹ لگ سکتی ہے اور پتہ چل جائے گا کہ پینما کا فیصلہ کب ہوگا. بڑی خبر دی تھی آپ نے، اب کیا خبریں ہیں آپ کے پاس، آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، جن سورسز سے میری بات ہو رہی تھی وہ ان کا یہی اندازہ تھا کہ فرائیڈے کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور یہ ایک یونانیمس، مطلب یہ 5 ممبران کا جو ایک ڈیسیجن ہوگا، یہ 3 ممبران کا ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا. اور پھر جب آج یہ کاز لسٹ نہیں آ رہی تھی تو میں اسی کو چیز کو بار بار چیک کر رہا تھا کہ کیا کیونکہ چودھری نثار کی پریس کانفرنس کی انٹرپریٹیشن پہ جب ہم بات کر رہے تھے، اس کی تشریح کی ہم بات کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کی تشریح ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں پتہ چلے کہ کاز لسٹ نے آنا ہے یا نہیں آنا. اگر کاز لسٹ نہ آتی، کیونکہ چودھری صاحب ظاہر ہے بڑے انفارمڈ ہیں، اور چودھری صاحب جو ہیں وہ کوئی ایموشنل کالج کے بچے تو ہیں نہیں کہ انہوں نے آ کے اپنی یہ پریس کانفرنس کر دی ہے. ان کی پریس کانفرنس کی ٹائمنگ کا مطلب تھا کہ انہیں پتا تھا کہ غالباً سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ کل آنے والا ہے اور یہ ایک لارجر بینچ کا ڈیسیجن ہوگا. تو یہی چیز میرے ذہن کے اوپر تھی جب میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کاز لسٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ، بیکاز اگر یہ کاز لسٹ نہ آتی تو پھر ہم یہ سمجھتے کہ چودھری نثار صاحب کی پوری پریس کانفرنس انکانسیکوینشل ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن اب ہمیں اس پریس کانفرنس کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ وہ نون لیگ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیسیجن آئے آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، پارٹی امپورٹنٹ ہے، شخصیات امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم سیاسی جدوجہد کریں گے. اور میں اجمل جامی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اجمل جامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اجمل جامی، آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ 5 ممبر بینچ ہی فیصلہ دے گا، 3 ممبر نہیں دے گا. دیکھیں شہزاد صاحب، شامی صاحب بھی سن رہے ہیں، ایاز صاحب بھی، اور ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں ایگری کروں گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب 2 جولائی کو ہمارے جو قانونی ماہر ہیں بڑے ممتاز سعد رسول صاحب، ان سے میں ڈسکشن ہو رہی تھی. انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے دونوں صورتحال کو واضح کیا، اور میں نے بھی 2 سٹوریز اس پر دی تھی کہ کیا 3 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا یا 5 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا. تو جو 547 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ، اس میں اگر ہم جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے جو لکھے ہوئے جملے ہیں 55 صفحات پر مبنی، ان کو پڑھیں تو ان میں ایک بڑا قابل غور ایک جملہ تھا جس کی بنیاد پر رائے میری اور سعد رسول کی یہی تھی
کہ 5 رکنی بینچ ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ جملہ تھا کہ جب یہ JIT رپورٹ مکمل کر دے گی then this court، یہ جملہ تھا this court، یہ میں کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں، this court will examine the matter of disqualification of the prime minister۔ تو this court سے مراد وہی تھی کہ وہ 5 رکنی کورٹ جس نے وہ فیصلہ اس وقت دیا تھا، تو لہٰذا یہ تو ابہام نہیں تھا البتہ، کیونکہ ابہام کی صورت یوں نکلی تھی، جس سے شامی صاحب ایگری کریں گے، کہ یہ کہا گیا کہ پاناما عمل درآمد بینچ نئے سرے سے بنانے کی بجائے معزز چیف جسٹس صاحب نے انہی 3 ججز پر مشتمل بینچ بنا دیا اور اس کا نام رکھا پاناما عمل درآمد بینچ۔ تو اس لیے یہ ابہام پیدا ہوا کہ غالباً یہ ایک نیا بینچ ہے۔ تو جامع یہ بتائیے گا کہ جو 2 ججز جو اپنا پہلے ہی ایک ڈسینٹنگ نوٹ دے چکے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ چینج بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا فیصلہ میری ذاتی رائے میں، وہ فیصلہ شامل رہے گا، ان تینوں کے فیصلے کو اس سے ملا کے پڑھا جائے گا۔ کہ 95% پانچوں آنریبل جسٹسز کے درمیان اتفاق تھا کہ شریف خاندان جو ہے اپنے لگنے والے الزامات کے کوئی سیٹسفیکٹری جوابات اور ایکسپلینیشن آفر نہیں کر سکا۔ تاہم 3 جج صاحبان یہ کہتے تھے، جس میں شیخ عصمت بھی تھے، جس میں اجاز الاحسن صاحب تھے، اجاز افضل خان صاحب تھے، یہ کہتے تھے کہ 62, 63 کے لیے مزید تحقیق انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے، اور شریف خاندان کے وکلا کا بھی تھرو آؤٹ سٹینڈ یہی تھا کھوسا بینچ کے سامنے کہ یہ ایک ٹرائل کورٹ نہیں ہے، یہاں پر ایویڈنسز کو جانچ پڑتال نہیں ہو سکتی، اس لیے کمیشن کے JIT ہونی چاہیے۔ تو جب JIT بنائی گئی تو شریف خاندان کو ایک موقع اور دیا گیا کہ اپنے کاغذات، دستاویزات اور شواہد اور حقائق لے آئیں۔ سو وہ جب لائے ہیں تو وہ انسیٹسفیکٹری ہیں، تو ظاہر ہے اب پورے جو 5 ممبر کا بینچ تھا، چونکہ ایک ہی پٹیشن ہے، یہ جو پٹیشنز کے جو جوابات بھی آئے ہیں، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا قانون میں کہ ایک پٹیشن پہ 2 بینچ بنے اور 2 بینچ 2 مختلف فیصلے کر دیں، تو فیصلہ اس کا ادھر ہی ہونا تھا۔ ابھی اعتزاز احسن صاحب ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں تشریف لائے تھے، ابھی یہاں سے نکلے ہیں، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں یہ سمجھایا تھا اس کا آنے سے پہلے کاز لسٹ کا، کہ یہ فیصلہ 5 ممبر بینچ ہی کا ہو پائے گا، تقنیکی انداز سے یہ کبھی بھی 2 ججز جو ہیں اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، اور نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ چینج کر سکتے ہیں یا وہ جو نئے شواہد سامنے آئے ہیں دے نہیں چکے۔ تو جامع اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ججز پہلے فیصلہ دے چکے ہیں، کسی ایک جج نے بھی کہہ دیا کہ وزیر اعظم نااہل ہیں، تو اس کا مطلب پھر بالکل یہی سوال ہم شامی صاحب کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ شامی صاحب یہ جو ابھی شہزاد اور مریم سوال اٹھا رہے ہیں، جو پہلے جو سینیریو میں نے بیان کیا، اس میں اب یہی ہوگا کہ 3 جو ججز جن کا فیصلہ کل آنا ہے، اگر ایک بھی ان کے خلاف چلا گیا تو یہ 3-2 کی ریشو میں پڑھا جائے گا۔ دیکھیے، جب 5 جج بیٹھ کر فیصلہ سنائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اگر 3 جج جس طرف ہوں گے وہی فیصلہ سمجھا جائے گا، اور اگر جو موجودہ عمل درآمد بینچ کے جج ہیں 3، اگر انہوں نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم نااہل نہیں قرار دیے جائیں گے، تو پھر فیصلہ مختلف ہوگا۔ لیکن ان میں سے ایک جج بھی اگر دوسری طرف چلا جائے گا تو فیصلہ وہی ہوگا جو 3 ججوں کا ہوگا۔ حبیب اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حبیب اکرم صاحب، کیا آپ بھی سپلٹ ڈیسیشن دیکھ رہے ہیں؟ 3-2 ہوگا یا آپ کو لگتا ہے یہ 5-0 ایک یونانیمس فیصلہ ہونے والا ہے؟ دیکھیے، جب امپلیمنٹیشن بینچ کی رپورٹ جو ہے، کیا وہ 5 ججز کے سامنے انہوں نے مل بیٹھ کے دیکھا اس رپورٹ کو جو امپلیمنٹیشن بینچ نے فائنلی اپنی رائے بنائی تھی؟ تو یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ وہ ججز جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نااہل ہو چکے ہیں، ان میں سے بھی کوئی ایک رائے بدل سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان 3 ججز کی رائے ہی ڈٹرمن کرے گی پوری کی پورے 5 ججز کی رائے کو، یا ان میں سے 2 ججز بھی دوبارہ غور کر سکتے ہیں اپنے فیصلے پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی، یعنی ایک بینچ اور پھر امپلیمنٹیشن بینچ، یہ ہمارے عدلیہ کی تاریخ میں پریسیڈنسز نہیں ہیں، ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں کہ ایک بینچ بنے پھر اس کے اندر سے اس کا خلاصہ نکال کے ایک اور بینچ بن جائے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ہم سب کے لیے نئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کل دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا تو ایک رپورٹ ہے جو نئے سرے سے پیش کی گئی ہے 5 ممبر بینچ کے سامنے، یا پھر الگ الگ ججز ایک دفعہ اپنا فیصلہ سنائیں گے، یا یہی 3 ججز ایک نیا فیصلہ لکھیں گے اور 2 کا جو پہلے سے موجود ہے۔ مطابق یہ معاملہ بڑا واضح ہے، I might be wrong۔ 2 ججز فیصلہ سنا چکے ہیں، they will be part of this larger bench 5 members bench میں۔ 3 ججز نے اپنا فیصلہ سنانا ہے پڑھ کے کہ انہوں نے کیا دیکھا، کیا وہ ان 2 ججز سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس میں پھر وہ ریشو سامنے، ایک تینوں اگر کہتے ہیں بیل آؤٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو تو وہ 3-2 ہو جائے گا، ادروائز ایک جج بھی ادھر چلا گیا تو وہ ان کے اگینسٹ چلا جائے گا۔ لیکن ایک اور میں موضوع کو بدلنا چاہ رہا ہوں، ساتھ اسی سے جڑا، ایاز امیر صاحب، چودھری نثار صاحب کو اس کا مطلب یہ ہے کہ he had an idea کہ کل فیصلہ آنا ہے، آج ہی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ٹائمنگ، ان کی پریس کانفرنس کی ٹائمنگ دیکھیں۔
جناب یہ جو اس سے پہلے آپ کا پروگرام ہوا تھا جس میں ہم سب بول رہے تھے، میرے ریمارکس اس میں دیکھ میں نے یہی ماتم کریں گے، ماتم کرنے بیٹھیں گے نواز شریف وغیرہ اور ان کے جو ہم نوا ہیں تو وہ کہیں گے آخری دھکا جو ہمیں دیا تھا وہ نثار علی خان نے، لیکن وہ تو مشورے بھی دے کر گئے ہیں. مجھے آپ کا جملہ یاد ہے، مجھے آپ کا یاد، لیکن مشورے بھی دے کر گئے ہیں چودھری نثار صاحب. کوئی مشورے نہیں، جو مین تھا حبیب اکرم صاحب بھی اس پروگرام میں تھے، میں نے بار بار کہا تھا یہ آخری جو ہے یہ اس کا وہ سمجھا جائے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے آپ پیچھے رہ گئے، آگے کو دیکھیے آگے. لیکن ایاز امیر صاحب ہم یہ ڈسکس یہاں پہ کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے کہ اگر دو ججز جنہوں نے اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، انہوں نے گاڈ فادر، سیسیلین مافیا جیسے الفاظ بھی یوز کیے ہیں. سیسیلین مافیا کا جو لفظ تھا وہ جسٹس عصمت شیخ سعید صاحب سے منسوب ہے، وہ پہلے دو ججز نے لیکن جنہوں نے ڈسینٹنگ نوٹس لکھا ہے، کیا وہ اب ڈسینٹنگ نوٹ کے ساتھ ہی رہیں گے اور باقی تین ججز پر منحصر ہے یا وہ بھی اپنی رائے تبدیل کر سکتے ہیں؟ سلمان تھوڑا سا میں ایک وضاحت کر دوں کہ صرف 5 لوگوں میں فرق صرف اتنا تھا کہ 2 جج صاحبان کہتے تھے، سب کہتے تھے کہ جے آئی ٹی بنے گی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، 2 صاحبان کہتے تھے کہ پرائم منسٹر کو پہلے ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، ہٹنا چاہیے اور پھر اسے کہتے ہیں جے آئی ٹی بنے ورنہ یہ انفلوئنس کریں گے. 3 کہتے تھے کہ نہیں ابھی ہٹنا مناسب نہیں ہے. یہ ڈیفرنس ہے اگر ڈیسیجن کو دیکھیں. 5 کا اتفاق تھا کہ جے آئی ٹی بننی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ 2 نے کہا تھا کہ جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے. تو اب 0 پہ آ گئے ہیں، 0-0. اب سارے 5 ججز اپنا فیصلہ کل دے رہے ہیں اور یہ یونانیمس بھی ہو سکتا ہے، 5 نے جے آئی ٹی کو اچھا مجھے خیال ہے انونیمس ہوگا، یونانیمس ہوگا. اچھا ایاز امیر صاحب یہی سوال آپ کو. جناب بات سنیں، ہم سب مطلب یہ سمجھدار لوگ ہیں یا کم از کم یہ ہمارا وہ ہے گمان ہے، ابھی بھی ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ 3 یہاں ہوں گے، 2 یہاں ہوں گے، فلانا کہاں ہوں گے، فلانا ہوگا. ہم نے کاروائی نہیں سنی، ہم نے ان کے جو ثبوت جو لانے تھے نہیں لا سکے، وہ ہم نے سارا کچھ نہیں دیکھا. جے آئی ٹی رپورٹ ہم نے نہیں پڑھی. اب تو واضح ہونا چاہیے کہ کل فیصلہ کیا آنے والا ہے، ابہام رہ نہیں گیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. شامی صاحب ابھی ہمارا جو اس اہم خبر سے پہلے ہم نے نقطہ نظر کا آغاز کیا، اس میں چوہے نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کرنے جا رہے تھے، اور اس سے پہلے میری آپ سے آف دی ریکارڈ گفتگو ہو رہی تھی کہ میری ذاتی رائے یہ بن رہی تھی کہ شاید چوہے صاحب کو معلوم تھا کہ کل آنے والا ہے ڈیسیژن، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ڈیسیژن خلاف شاید آنے والا ہے، اس لیے انہوں نے جو مشورہ دیا وزیر اعظم پاکستان کو وہ یعنی ڈیسیژن خلاف آنے کی صورت میں زیادہ تاکید کی کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، پارٹی ایسٹ ہے، پارٹی کو جوڑے رکھیں. کیا یہ جو میری انٹرپریٹیشن ہے یہ درست آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیے یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ فیصلہ مخالفت میں آئے گا. بہرحال یہ بات ان کو یقیناً معلوم تھی کہ فیصلہ کل آنے والا ہے، اور آج ہی ان کے لیے موقع تھا کہ وہ اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے اور اپنی پریس کانفرنس کر دیتے، ورنہ تو بے سود ہو جاتی ان کی پریس کانفرنس. اس لیے وہ بضد تھے. اور اب انہوں نے ایک ابہام تو رکھا تھا، لیکن اس یہ بات اب واضح ہو چکی ہے، اور اگر آج وہ پریس کانفرنس نہ کرتے تو کل ان کی بات کی کوئی وقت نہ ہوتی. لیکن شاہم صاحب میرا فوکس تھا اس جملے پہ جس میں میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ان کا زیادہ فوکس رہا کہ اگر فیصلہ خلاف آتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے تو اس صورت میں ان کی جو تجاویز تھیں وہ زیادہ وسیع تھیں، زیادہ معنی خیز تھیں بنسبت ان تجاویز کے جو فیصلہ حق میں آنے کی صورت میں وہ دے رہے تھے. دیکھیے ابھی تک تو مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی اس بات کا اعلان نہیں ہوا کہ اگر فیصلہ خلاف آئے گا تو لوگوں کو باہر نکل آنا چاہیے، کو مدارک کرنے چاہیے. خبر تو یہی ہے کہ نیا وزیر اعظم جو ہے وہ نامزد کر دیا جائے گا اگر نواز شریف صاحب نااہل قرار پائیں گے. تو اس لیے یہ جو پارلیمانی پارٹی ملے گی یا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو جو میرا خیال ہے کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ کوئی اس فیصلے کو تسلیم نہ کرے. اس فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا اور تسلیم کر کے ہی معاملہ آگے چلے گا. اچھا فیصلہ ممکنہ طور پر کیا ایسا بھی کوئی آ سکتا ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنی جیت کلیم کریں؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اگر 6 جج ہوتے پھر ایسا ہو سکتا تھا شہزاد. ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا نہیں دیکھیں پچھلی دفعہ کو نااہل قرار نہ دیا جائے اور ان کا معاملہ جو ہے وہ کسی دوسرے فورم کے سپورٹ کر دیا جائے. یہ ہو سکتا ہے اور معاملہ موہت میرزادہ صاحب کیا سچویشن مزید انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے جتنی ہے اس سے بھی زیادہ؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ معاملہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں ایسا نہیں ہو سکے گا.
ऐसा हो नहीं सकेगा बिकॉज इसमें एक अभाम फैलाया गया जानबूझ के। मीडिया का बहुत सा हिस्सा जो था वो पिछले कई हफ्तों से ये लगा रहा, ये तासुर देने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन भी है कि दो ऑप्शंस हैं कि या तो केस को फॉरवर्ड कर दे या खुद फैसला करे। ये एक जाली डिबेट थी। सुप्रीम कोर्ट के पास कभी भी ये ऑप्शन थी ही नहीं टेक्निकली प्रैक्टिकली कि जीआईटी की रिपोर्ट के बाद इसको आगे फॉरवर्ड न करे ट्रायल के लिए, ये तो मुमकिन ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज का फैसला करना था कि क्या आर्टिकल 62, 63 में दुनिया के हर कानून में, दुनिया के हर जगह में उसका एक पैरेलल मौजूद है कि क्या वजीर आजम जो है वो सच्चाई से, ऑनेस्टी से उन्होंने कोर्ट को और जीआईटी को सच बताया है, पब्लिक को सच बताया ये नहीं बताया। अब ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि उन्होंने फैक्ट्स पे बहस ही नहीं की और शरीफ खानदान जो है वो किसी भी चीज का खातिर खा सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सका। तो मुझे तो बहुत शक है, मेरा एनालिसिस ये है कि ये एक यूनानिमस डिसीजन होगा। डॉक्टर साहब कथा कलामी, मैं उसको साथ थोड़ा सा पॉलिटिकल जो उसकी सिचुएशन उससे जोड़ना भी चाह रहा हूं और आपसे हबीब अकरम साहब सवाल पूछना चाह रहा हूं। चौधरी निसार साहब जैसा जीरक बाखबर सियासतदान अगर फैसले से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दिल की भड़ास निकालता है और अपने मुस्तकबिल का लायामल भी तकरीबन बयान कर देते हैं वो, और जिनसे गिले शिकवे हैं वो भी बयान कर देते हैं वो, तो आपको नहीं लगता है कि पहले ही फैसले से पहले ही सेटबैक जो हुआ है अपेरेंटली वो फैसले की जानिब एक निशानी कर रहा है? कर रहे नहीं, मेरा तो यही ख्याल है कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो कोई कॉलेज के 18-19 बरस के रोमांटिक नौजवान नहीं है कि वो अपना तुरब का पत्ता इस तरह से फेंकते या अपने आप को निसार कर देते, सेक्रीफाइस कर देते किसी प्रिंसिपल पे। उनको अंदाजा था कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है और इसीलिए उन्होंने आके अपनी पोजीशन को पार्टी के अंदर और पाकिस्तानी सियासत में लेवरेज किया है। जब वो बड़ी वजाहत से ये कहते हैं कि फैसला कुछ भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर नेगेटिव भी होगा तो हम उस पर रद्द-ए-अमल नहीं करेंगे और हमें अपनी पार्टी को देखना है और हमें फ्यूचर को देखना है, हम सियासी मुस्तकबिल, वो बेसिकली कह रहे हैं कि मैं एक लिवरेज हासिल किया है, सिचुएशन को भांपते हुए उसको सही तरह कैप्चुलाइज किया है अपेरेंटली। उन्होंने सिचुएशन भांपी है, उन्होंने सिचुएशन भांपी है। वो एक ऐसी सिचुएशन में है इस्लामाबाद के अंदर कि उनको इतलात जो जिस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए हम सब इंफॉर्मेशन के लिए दौड़ते रहते हैं, स्निफ करने के लिए जगह जगह जाते हैं। चौधरी निसार के पास इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। चौधरी निसार को अंदाजा था कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। तो मोहित मिर्जा साहब, आप प्रेडिक्ट करें कि मामला जो है वो ट्रायल को भेजा जाएगा और 62-63 पर भी फैसला किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैंने फिर एक्सप्लेन किया है कि ये एक जाली डिबेट थी कि ट्रायल पे भेजना है या नहीं भेजना। ये हबीब अकरम साहब क्या आप एग्री करते हैं? क्या आप एग्री करते हैं हबीब अकरम साहब? देखिए जी, मुझे तो लगता है कि ट्रायल की तरफ तो यकीनी तौर पे जाएगा और ये जब जीआईटी का बेंच और उसके साथ ही 62-63 का फैसला भी आ जाएगा। देखिए 62-63 के बारे में मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो जस्टिस अजमत सईद साहब ने ये अपने फैसले में वाज़े तौर पे लिखा है कि अगर हम 62-63 लगाते हैं तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मुतरादिफ होगा। इसी तरह जस्टिस एजाज अफजल ने भी यही बात लिखी है लेकिन और फिर ये भी कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है उसको गौर से देखा जाएगा। देखिए जरूर देखा जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी यही बात कही है। तो ये तीनों जज तो एक पेज पे हैं कि जब तक कोई ट्रायल नहीं हो जाता या अदालत की तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं आ जाता, और सुप्रीम कोर्ट वो अदालत नहीं है। सलमान गनी साहब, आप भी मुत्तफिक हैं कि 62-63 पर भी फैसला आ जाएगा और मामला ट्रायल को भेजा जाएगा या नहीं जाएगा उस पर भी फैसला आ जाएगा कल? देखिए सबसे अहम बात तो ये है कि कल का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम दिन है कि पाकिस्तान के अंदर मौसर एहसाब के हवाले से अहम पेशरफ्त होने जा रही है। और जहाँ तक फैसले की बात है, देखें एक बात पे तो सबका इत्तेफाक है कि ट्रायल कोर्ट में ये फैसला जाना है और आर्टिकल 62, 63 पे किस हद तक अमल दरामद होगा। मैं समझता हूँ कि चूंकि ये एक बड़ा फैसला करने जा रही है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, तो लिहाजा ये फैसला तो जरूर होगा कि ट्रायल कोर्ट में ये केस भिजवाया जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद आर्टिकल 62, 63 लागू नहीं होगा। अच्छा, जैसे सलमान गनी साहब और हबीब अकरम साहब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि फैसला ट्रायल कोर्ट में जाएगा। अयाज अमीर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने राय सुनी सलमान गनी साहब की और हबीब अकरम साहब की। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये फैसला ट्रायल कोर्ट में जाएगा, लेकिन जो अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबात भी सामने आ रहे थे कि अगर फैसला ट्रायल कोर्ट में जाता है तो वजीर आजम को नाअहल किया जाए, उसके बाद फैसला ट्रायल कोर्ट में भेजा जाए। देखिए मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन खुशफहमी का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ये मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ। बदगुमानी का इलाज भी नहीं था उसके पास। आखिरी वक्त आप क्यों बोले अभी का शिकार रहे, एक तो फैसला जब आएगा उससे पहले मैं दरखास्त करूंगा आपसे
کہ فیصلے سے تجزیہ کرنے سے پہلے جو ہماری صفوں میں جو فہمیوں کا شکار رہے ہیں پچھلے 2-3 ماہ سے، ان کا ذرا تھوڑا سا تجزیہ کر لینا کہ کون کیا کیا کہتا رہا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کل یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھی تجویز ہے آپ کی، بہت اچھی تجویز ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ لیکن ایاز صاحب یہ جو اس فیصلے سے پہلے جو تجزیے ہو رہے تھے وہ تو 2 طرح کے ہو رہے تھے نا، ایک یہ ہو رہا تھا کچھ نہیں ہوگا، ایک تھا کہ کچھ ہوگا، تو اب پھر دونوں کو بٹھانا چاہیے۔ نہیں وہ دیکھیے صاحب، جب وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہی کافی تھا آئینہ دکھانے کے لیے، کسر رہے گی تو جے آئی ٹی رپورٹ نے پوری کر دی، پھر بھی ہم وہ کئی ہمارے یار دوست نہیں، ہم کسی قطعی فیصلے سے پہلے کسی کو کیسے آئینہ دکھا سکتے ہیں؟ ایاز امیر صاحب بسات احترام سوال پوچھ رہا ہوں، کسی قطعی فیصلے سے پہلے جو ہم سارے عدالت عالیہ نے، عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ ہم سارے پاسبل آؤٹ کم تو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پلیز جامی صاحب بات تو سنیں، کچھ ہم بصیرت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، کان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، کچھ سن رہے ہوتے ہیں کارروائی کی کیا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ سامنے جب ساری ایک چیزیں چل رہی تھی تو اس سے آپ ایک انفارمڈ گیس لگا سکتے تھے کہ کس طرف جا رہی ہے۔ کوئی ڈیفنس آ جاتا، کوئی ایسی بات ہوتی، ایسی کوئی ہوئی نہیں، کوئی الف لیلا کی کوئی کہانی نکال کے نہیں لائی گئی، اس لیے تھا کہ وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ نہیں۔ اب وہ نہیں کئی لوگ مان رہے تھے یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، لیکن کل صبح جو فیصلہ حتمی جا رہا ہے، اگر اس میں نواز شریف کی کوئی بچت ہوتی تو اتنے جلدی فیصلہ نہ آتا، کل فیصلہ نہ ٹھیک ہے ایاز امیر صاحب جو پاسبل آؤٹ کمز ہے جامی اس کے بارے میں بات کر لیں۔ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں پاسبل آؤٹ کم ہے کہ نیب کو بھیجا جائے گا کوچ یا ٹرائل کو بھیجا جائے گا اور 62-63 کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دوسرا آپشن کیا ہے جامی؟ کہ معاملہ ٹرائل کورٹ کو نہ بھیجا جائے اور 62-63 کا فیصلہ بھی ہو جائے؟ یہ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پاسبل آؤٹ کمز کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم ساری پرمیشنز اینڈ کمبینیشنز پہ بات کریں، نااہلی والے معاملے پہ شاید بچت ہو جائے، البتہ ٹرائل کو یعنی نیب میں ریفرنسز کھولنے کی کافی قوی توقع یا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر معاملہ روشنی کے ہلکی سی امید شاید وزیر اعظم کے لیے باقی ہو جس میں نااہلی والا معاملہ بھی بچت ہو جائے، ادروائز میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں معاملات یہی بینچ نمٹا کے اٹھے گا۔ یہ تو ایکسپٹ ہم نے کر لیا، لیکن the point is کہ اگر نااہلی نہیں ہوتی لیکن معاملہ نیب یا ٹرائل کورٹ کو بھیجا جاتا ہے، can the court ask the prime minister to step aside کہ تھوڑی دیر کے لیے جب تک یہ تحقیقات ہو رہی ہے آپ step aside کر لیں، یا یہ کورٹ کے اختیار میں نہیں؟ وہ تو پہلے بھی نہیں کہا گیا نا جی، پہلے بھی تو تحقیقات ہو رہی تھی، جے آئی ٹی کتابیں بھی ہو رہی تھی، اس سے پہلے 5 رکنی بینچ کتابیں بھی یہ صورت موجود نہیں ہے۔ ہمارے دستور میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر کو پاکستان کا کوئی بھی ادارہ کہے کہ آپ چند دن کے لیے یہ کر دیں یا چند دن کے لیے اپنے عہدے سے ہٹ جائے، تو دستور کے اندر جو گنجائشیں ہیں ہمیں اسی میں رہنا ہوگا۔ خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہونا، فیصلہ انصاف اور قانون کی بنیاد پہ ہونا ہے، اور یہ خود پاکستان کی سپریم کورٹ کی ساکھ کا مسئلہ ہے۔ بالکل محیط پیرزادہ صاحب، میں حبیب اکرم صاحب سے آج کے دن پہلی دفعہ ایگری کرتا ہوں۔ That's a good beginning. That's a good beginning. ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر کمالی ہو گیا بات ہے، یہ کوئی شاہین بات ہے۔ پاناما کے کیس سے یہ کہیں چودھری نثار ڈاکٹر صاحب یہ کہیں چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس کا اثر تو نہیں ہے کہ آپ دونوں اتفاق کر رہے ہیں؟ معاملات حل ہو رہے ہیں یہاں بھی۔ دیکھیے جو سینس ہے جب ہم فیصلے کا دیکھتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، تو ہمیں سینس دیکھنی پڑے گی اس ساری پولیٹیکل ڈیبیٹ کی، پہلے بینچ کی، جمالی صاحب کی، سیکنڈ بینچ کی، جے آئی ٹی کی رپورٹ کی، اور پھر پوسٹ جے آئی ٹی رپورٹ جو 5 دن کی بحث ہوئی ہے بڑے شفاف طریقے سے سپریم کورٹ میں، جس کو ہم جا کے بھی دیکھتے رہے ہیں۔ میری سینس یہ ہے کہ یہ ایک یونانیمس تقریباً یونانیمس قسم کا ڈیسیجن ہوگا، اور اس میں نیب میں تو ریفرنس جائے گا ہی، وہ ٹرائل کو تو جانا ہی ہے، لیکن یہاں یہ کہا جائے گا کہ وزیر اعظم یا شریف فیملی جو ہے وہ جو ہے سیٹسفیکٹری جواب دینے میں ناکام ہوئی ہے، وہ کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکے۔ شامی صاحب یہ جو نااہلی والا معاملہ جس پہ شہزاد بار بار سوال اٹھا رہے ہیں، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی انالیسس کیا کہتا ہے کہ کیا نااہلی کا معاملہ بھی یہی 5 رکنی بینچ نمٹا کے اٹھے گا یا وہ ایسا نہیں کر سکتا؟ دیکھیے اس بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ نااہلی کا فیصلہ بینچ کو خود نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور کئی جو آئینی ماہرین ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ سپریم کورٹ ابتدائی عدالت نہیں ہے، یہ انتہائی عدالت ہے، اس لیے اس کو دوسرے کسی فورم کے پاس یہ معاملہ بھیجنا چاہیے، خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی الیکشن کمیشن کو بھیجے، وہاں فیصلہ ہو۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو انٹرپریٹیشن کرے گی،
وہی نافذ ہوگی، اور سپریم کورٹ اگر یہ خود فیصلہ کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، اس کو ہاتھ تو نہیں روکا جا سکتا۔ وہ ایک پریسیڈنٹ بھی بن جائے گا پھر شامی صاحب۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیصلے ہیں قانونی، یہ اپنی جگہ ہیں، سیاست جو ہے وہ اپنے طریقے سے چلتی ہے، اس کا ایک فلو اپنا ہوتا ہے اور وہ اپنے طریقے سے چلے گی، اور مسلم لیگ نون کو اگر اپنا نیا وزیر اعظم منتخب کرنا پڑا تو وہ منتخب ہو جائے گا اور پھر معاملات اس کے مطابق آگے چلیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم مگر یہ ایک بری مثال ہوگی اور بری نظیر ہوگی اگر وزیر اعظم کو براہ راست جو ہے سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کرتی ہے 184(3) کے تحت۔ لیکن شامی صاحب معاملہ تو پھر یہاں نہیں رکے گا نا، اگر وزیر اعظم بھی نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی فیملی کے نام بھی ہے، بچوں کے، بیٹی کا نام بھی ہے، پھر شہباز صاحب کا نام بھی ہے، پھر وزارت پیپر مل بھی ہے، پھر نیب نے 9 ریفرنسز کھولنے کا بھی اپیل کی ہوئی ہے، سجیسٹ کیا ہوا ہے، تو کافی آگے چلا جائے گا معاملہ۔ کوئی بات ہمیں سپریم کورٹ پر بھی تو چھوڑنی چاہیے نا، یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو فل بینچ کے ارکان بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلے صادر کر رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کل سپریم کورٹ کو بھی موقع دینا چاہیے تو وہ بھی اپنے فیصلے کا اعلان کر سکے۔ شامی صاحب ایک اور نقطے کی بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نااہلی ہے تو وہ کس قسم کی ہے؟ کیا ایسی نااہلی ہے جیسی یوسف رضا گیلانی کی ہوئی، یا ایسی نااہلی ہے جیسی وقتی طور پہ ہوئی؟ یعنی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جسٹس افتخار چیمہ کے کیس میں کہ آپ ابھی تو جائیں اور الیکشن لڑ کے دوبارہ آ جائیں۔ جی ہاں، NA100 کا یعنی یہ بات آپ کی درست ہے، یعنی ایک الیکشن جائے گا یا اس میں 5 یا 6 سال کا عرصہ لگے گا، یہ ہمیں ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ بہت سے جج حضرات یہاں موجود ہیں، ان سے تو الجھا نہیں جا سکتا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار تو بہرحال کیا جا سکتا ہے۔ سلمان غنی صاحب آپ کو لگتا ہے عدالت کوئی ایسی روایت قائم کرنا چاہے گی جو پہلے سے نہیں ہے لیکن اس کا کوئی جیسے وہ کہہ رہے ہیں آفٹر ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوگا؟ شہزاد آپ کے سوال شہزاد کے سوال میں ایک اور سوال لے لیں، کوئی بری مثال قائم نہیں ہونی چاہیے، ساتھ یہ سوال ہے کیا آپ ایسی نظیر قائم نہیں ہونی چاہیے جس سے بعد میں الجھنیں واقع ہوں اور وزیر اعظم کی چھٹی کرانی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ بات یہ کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے اثرات صرف پاکستان کی سیاست پہ نہیں ہونے، پاکستان کی معیشت پہ ہونے ہیں، معاشرت پہ ہونے ہیں۔ میں اس لیے بار بار شروع سے میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی ساکھ کا مسئلہ ہے، اور اگر وہ پاکستان کے اندر مؤثر احتساب کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرتے تو اچھی بات ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری پاکستان کی پارلیمنٹ کی تھی، پاکستان کے سیاستدانوں کی تھی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کا حل نہیں کیا اور اس کے بعد یہ عدالت عظمیٰ کے پاس گیا ہے۔ لہٰذا یہ فیصلہ خوب سوچ بچار کے بعد ہونا ہے اور پاکستان کے استحکام کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا پریسیڈنٹ قائم کیا جائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے؟ لیکن موئی صاحب ساتھ ایک اور سوال لے لیں، جو اتنی اچھی روایت نہ سمجھی جائے۔ موئی صاحب شہزاد صاحب کا سوال اس کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے بالخصوص پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ آسمانوں سے تو نہیں ہو کے البتہ امریکہ سے ضرور ہو کے آئے ہیں۔ چوہے نثار نے یہ کہا تھا کہ آسمانوں میں ہماری بربادیوں کے چرچے ہو رہے ہیں، سر اس سے کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں نے سنا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خطے کے جو حالات ہیں، جس قسم کے وز انڈیا، افغانستان، امریکہ کے ساتھ تعلقات، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے انتہائی پریشان کن ہیں اور ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں ایک سمجھدار، میچور اور پختہ طریقے سے سیاسی چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں مزید سیاسی کانفرنٹیشن میں، یہ اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مزید جھگڑا نہیں پیدا کرنا چاہیے، جب وہ ایک طرح سے PMLN کو سمجھا رہے تھے کہ ہمیں مزید جھگڑا نہیں پیدا کرنا چاہیے، ہمیں فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے، یہ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر موعد پیرزادہ سادہ صاحب، اجمل جامی، ایاز امیر، حبیب اکرم صاحب، سلمان غنی صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔